नाज़रीन, बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि एक बार फिर तिल अवीव में ऑपरेशन हुआ है। इस वक्त तिल अवीव ही खबरों की ज़िन्नत बना हुआ है और तिल अवीव में एक के बाद एक जंगजू वहां पर ऑपरेशन सर अंजाम दे रहे हैं और ऐसे ऐसे खतरनाक ऑपरेशन जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, जो कोई सोच भी नहीं सकता था, वो इस वक्त तिल अवीव में ऑपरेशन सर अंजाम दिए जा रहे हैं। ये उस अजीम बहादुरी का कारनामा है, वगरना ये तो जो अकली तौर पर यह पॉसिबल ही नहीं था, जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके मुताबिक पॉसिबल ही नहीं था। ये बहादुरी ने कर दिखाया है। और नाज़रीन, गुश्तन जो उनका सबसे पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पर जाकर ऑपरेशन किया गया है। वहां पर बड़े धमाके इस वक्त सुने जा रहे हैं और इजरायली पुलिस ये रिपोर्ट कर रही है कि पूरे तिल अवीव में इस वक्त छानबीन हो रही है और उनको पता ये चला है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क जंगजुओं का वो इस वक्त तिल अवीव में दाखिल हो चुका है और कभी एक एरिया में ऑपरेशन कर रहा है, कभी दूसरे में कर रहा है। तो पूरे जो तिल अवीव के रिहायशी सेटलर्स हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, सड़कें जो है वो सुनसान हो गई हैं और एक हाई लेवल का ऑपरेशन जो है वो इस वक्त तिल अवीव के अंदर जारी है। तिल अवीव से जो खबरें आ रही हैं आपसे शेयर करेंगे। इसी दरमियान बहुत बड़ी खबर तेहरान से आ रही है। नाज़रीन, रशिया और चाइना के जो हाईली ट्रेंड मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त तेहरान पहुंच चुके हैं और उसकी वजह नाज़रीन ये है कि जो ऑपरेटर्स दिया गया है, जो मॉडर्न इक्विपमेंट दिया गया है, जो एयर डिफेंस दिया गया है, ईरान तो उसको ऑपरेट करने की सलाहियत नहीं रखता। तो इसलिए खास मकसद के तहत रशिया और चाइना ने अपने जो मिलिट्री पर्सोनल्स हैं हाईली ट्रेंड वो इस वक्त ईरान भेज दिए हैं। इस बारे में भी हम बात करेंगे। और नाज़रीन, गजा से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बहुत सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस गजा में भी सर अंजाम दिए गए हैं और वहां पर भी इजरायली फौजियों की हलाकतों की खबरें आ रही हैं। और हिजबुल्लाह के हवाले से नाज़रीन खबर यह है कि एक बार फिर हिजबुल्लाह ने नहारिया को निशाना बनाया है और हिजबुल्लाह ने क्या किया है कि रिगार्डलेस ऑफ द सीज फायर आउटकम कि इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है, इससे कतई नज़र हिजबुल्लाह जो है वो एक नए फेज में दाखिल हो गई है। हिजबुल्लाह ने जंग बहुत तेज कर दी है, हिजबुल्लाह ने हमले बहुत तेज कर दिए हैं और ख़ास स्ट्रेटजी के साथ हिजबुल्लाह इस वक्त अटैक कर रही है इसराइल को। और हैरान कुन सतह के ऊपर जो कैजुअलिटीज का स्केल है, जो कैजुअलिटीज की तादाद है वो इसराइल की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हिजबुल्लाह की इस नई स्ट्रेटजी के ऊपर भी बात करेंगे। ब्लिंकन और नेतन्याहू की मीटिंग हुई है, 3 घंटे ये मीटिंग जारी रही। ये समझ लें कि सबकी नजरें इस मीटिंग के ऊपर लगी हुई थी क्योंकि इसी मीटिंग में पता चलना था कि सीज फायर क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये मीटिंग भी हो गई है। इस बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या सीज फायर होने जा रहा है या फिर हम एक रीजनल वॉर ही में दाखिल होंगे। तो इस बारे में आपको बताएंगे। ताज़ा तरीन जो इस वक्त तफसीलात हैं हमारे पास, ये आपसे शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज हम करते हैं तिल अवीव से। तिल अवीव जो इसराइल का दारुल हुकूमत और सबसे सिक्योर उनका सिटी है, वहां पर कमाल के ऑपरेशंस जो है वो इस वक्त सर अंजाम दिए जा रहे हैं। ये माइंड ब्लोइंग ऑपरेशंस हैं। पता नहीं कितने जंगजू इस वक्त तिल अवीव के अंदर दाखिल हुए हैं कि हर चौथे घंटे तिल अवीव के किसी कोने से उनके ऑपरेशन की गूंज सुनाई देती है। उनके धमाकों की जो गूंज है वो इस वक्त तिल अवीव में सुनाई देती है। पहले तो एयर अटैक होते रहे इन 10.5 महीनों की जंग में। तिल अवीव में सिर्फ और सिर्फ जब भी धमाका हुआ है तो वो एयर अटैक के जरिए हुआ है, ना इन 10-10.5 महीनों में और ना इससे पहले। मतलब तिल अवीव के अंदर फलस्तीनी या लेबनान से या कहीं और से मतलब जंगजुओं का दाखिल होना, ये तो सवाल ही इसका पैदा नहीं ना होता। ये तो एक आउट ऑफ द क्वेश्चन बात है कि ये तो एक बात ही मुझे खेज हो जाएगी कि अच्छा तिल अवीव में जाकर फलस्तीनी जो है वो ऑपरेशन करें। तो कल से ये एक बड़ा सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और अभी नाज़रीन एक और बहुत बड़ा ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया है। गुश्तन का इलाका, ये तिल अवीव का जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है उसमें नाज़रीन अटैक किया गया। यानी तिल अवीव है दारुल हुकूमत, उसके अंदर एक एरिया है गुश्तन। गुश्तन में सबसे ज्यादा जो इजरायली सेटलर्स की आबादी है वो इसी एरिया में रहती है। तो यहां पर धमाका जो है वो सुना गया है और बहुत बड़ी तादाद में उनका नुकसान हुआ है, कैजुअलिटीज हुई हैं। और इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पूरे तिल अवीव में एक हाई लेवल का जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। इजरायली सेटलर्स को कहा गया कि वो घरों में रहें और जो है ना बिल्कुल अपना एहतियात करें, असलहा जो है वो साथ कैरी करें। और तिल अवीव की जो सड़कें हैं वो इस वक्त सुनसान हो गई हैं, बाजार खाली हो गए हैं, हर कोई जो है वो घरों में जा छुपा है क्योंकि किसी को नहीं पता, किसी को एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता है कि कितने जंगजू इस वक्त तिल अवीव में दाखिल हो चुके हैं और उनका एग्जैक्ट प्लान क्या है। इस वक्त ब्लिंकन भी तिल अवीव में मौजूद हैं। तो आप देखें कि उनकी प्रेजेंस के अंदर वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये जो इजराइल हमने एक नाकाबिले तस्खीर बनाया था
آج وہاں پر کس طرح اس کی سیکیورٹی پوری طرح سے کولیپس ہو چکی ہے، اسرائیل کی کمزوریاں دنیا کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو ایگزیکٹلی کسی کو نہیں پتا کہ یہ کتنے بڑے نمبرز اور ان کا ایگزیکٹ گول کیا ہے، ان کا ایگزیکٹ مشن کیا ہے جو یہ جنگجو اس وقت داخل ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس آف ہیئرنگ دا ساؤنڈ آف ایکسپلوژنز ان دا گش دن ایریا، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، المیادین رپورٹ کر رہا ہے ابھی تازہ ترین یہ حملہ ہوا ہے، وہاں پر دھماکے سنے گئے ہیں، تو ابھی آگے پتہ چلے گا اس میں کتنے ان کے مرے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تازہ ترین اس وقت خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر دھماکے ہوئے ہیں، اب اس کی نوعیت پتہ چلے گی۔ پچھلا تو ٹرک کے ذریعے جو ہے وہ بلاسٹ ہوا، اب یہ کیسے ہوا ہے آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ لیکن اسرائیلی پولیس کہہ رہی ہے ریزنگ دا اسٹیٹ آف الرٹ ان دا گریٹر تل اویو اینڈ دا پولیس آر سرچنگ کنڈکٹیو ایکسٹینسو کامبنگ آپریشنز، بہت ہائی لیول کے اوپر اور بہت شدید ترین آپریشن جو ہیں، ایکسٹینسو آپریشنز اس وقت کیے جا رہے ہیں۔ یعنی سب سے بڑی اس وقت تل اویو کی جو پریورٹی بنی ہوئی ہے وہاں کی سیکیورٹی ایجنسیز کی، وہ یہ ہے کہ ان جنگجوؤں کو ڈھونڈا جائے کہ وہ کہاں پر ہیں، کیا پلان کر رہے ہیں، آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایکسٹینسو لیول کے آپریشنز اس وقت تل اویو میں سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ وی کال آن دا سٹیزنز ٹو بی ویجیلنٹ، کوشیس اینڈ رپورٹ اینی سسپیشیس پرسن اور آبجیکٹ۔ یہ اگر تل اویو میں صورتحال ہو گئی ہے نا تو سمجھ لیں کہ پھر لٹرلی یہ ایک سب سے سالڈ ثبوت ہے ان کے اختتام کا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے کہ گراؤنڈ فورسز بھی داخل ہوں گی تل اویو کے اندر۔ وہ اپنے سیٹلرز کو کہہ رہے ہیں کہ ٹو بی ویجیلنٹ، کہ ذرا تھوڑی سی بہادری آپ نے دکھانی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی بہادری دکھانی ہے اور کوشیس رہنا ہے، احتیاط بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے، اینڈ رپورٹ اینی سسپیشیس پرسن اور آبجیکٹ۔ اور یہ مطلب دیکھیں نا کہ پورا پینک، ایک پورا خوف ہے کہ میڈیا کے اوپر یہ انسٹرکشنز پولیس کی چلائی جا رہی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی سسپیشیس مشکوک کوئی پرسن نظر آتا ہے، اگر کوئی مشکوک آبجیکٹ نظر آتا ہے تو پھر آپ فوری جو ہے وہ پولیس کو کال کریں۔ یہ اس وقت ایک پورا پینک، ذرا سوچئے کہ مطلب تل اویو کے اندر سب سے سیکیور مڈل ایسٹ کا دارالحکومت، اس کے اندر اگر یہ صورتحال ہے کہ وہاں کی سیکیورٹی ایجنسیز کو وہ جنگجو ہی نہیں مل رہے کہ وہ کہاں پر ہیں، اور وہ اپنی شہریوں کو، سیٹلرز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ گھروں میں بیٹھیں اور یہ اقدامات کریں، اسلحہ کیری کریں، ذرا بہادری بھی دکھائیں، اور کچھ سسپیشیس ہو تو فوری جو ہے وہ ہمیں رپورٹ کریں۔ یعنی ان کے ہاتھ سے سیکیورٹی پوری طرح سے نکل گئی ہے۔ تو اس وقت کچھ بھی تل اویو سے کچھ بھی آپ رپورٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی بڑا آپریشن جو ہے وہ یہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ کمال ہو چکا ہے، یہ کمال کے اور انبلیویبل آپریشنز ہیں جو اس وقت تل اویو میں سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ اچھا آگے نظر چلتے ہیں تو بڑی خبر جو ہے وہ ایران سے سامنے آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ چائنا کے اور رشیا کے جو ہائیلی ٹرینڈ ملٹری آفیشلز ہیں وہ اس وقت پہنچ گئے ہیں۔ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ جو ماڈرن آپریٹس دیا گیا ہے، جو ماڈرن اکوپمنٹ دیا گیا ہے، جو ماڈرن ایئر ڈیفنس اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم دیا گیا ہے، وہ چلانا کس نے ہے؟ S-400 دیا گیا ہے۔ یہ مطلب دنیا کا سب سے ایک سوفسٹیکیٹڈ اور سب سے ماڈرن ایئر ڈیفنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو چلانا کس نے ہے؟ ایران کے پاس تو وہ ٹریننگ نہیں ہے، یعنی یہ اکوپمنٹ ہی ان کے پاس نہیں تھا، تو ٹریننگ کیسے ہوگی؟ یا تو ایسے ہوتا نا کہ ان کو پہلے دیا جاتا، پھر ٹریننگ دی جاتی اور آج اس کو آپریشنل کرتے۔ یہ تو ابھی ان کے پاس پہنچایا گیا ہے، ود ان ڈیز، ابھی ہنگامی طور پر پہنچایا گیا۔ تو ایران کے پاس تو S-400 کو آپریشنل کرنے کی ٹریننگ موجود نہیں ہے۔ یہ ہم صرف ایک مثال دے رہے ہیں S-400 کی، اس کے علاوہ پتہ نہیں کون سا اکوپمنٹ دیا جا چکا ہے، باقی جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے، اور چائنا پتہ نہیں کیا اکوپمنٹ دے رہا ہے، کیا اسسٹنس دے رہا ہے، کیا اسلحہ دے رہا ہے، تو وہ سارا جو ہے نا آپریٹ کرنے کی صلاحیت ایران کے پاس نہیں ہے۔ تو اب رشیا اور چائنا نے یہ ہیلپ کی ہے کہ انہوں نے اپنے، یہ بہت غیر معمولی ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، یعنی ان کے ڈائریکٹ ملٹری آفیشلز کا آنا، یہ انبلیویبل ہیلپ ہے جو اس وقت رشیا اور چائنا کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ رشیا اور چائنا ڈائریکٹ انوالو ہو گئے نا۔ دیکھیں مثال کے طور پہ امریکی طیارہ آتا ہے اور S-400 اس کو گرا دیتا ہے، تو وہ کس نے گرایا؟ وہ روس نے گرایا۔ اگر امریکی طیارہ آ کر حملہ کرے گا یا اسرائیلی طیارہ آ کر حملہ کرے گا اور S-400 اس کو گرائے گا، تو وہ ایران نے نہیں گرایا، وہ رشیا نے گرایا ہے۔ S-400 بھی ان کا، اس کو چلانے والا بھی ان کا بندہ۔ تو یہ میں کہتا ہوں انبلیویبل سطح کی طرف جو ہے وہ معاملات جا چکے ہیں۔ تو اب یہ چائنا کے بھی آگے ہیں اور رشیا کے بھی آگے ہیں،
اور وہاں پر اس میں اب ایسا نہیں ہے کہ ایرانین آفیشلز نہیں ہیں، وہ بھی ان کی سپرویژن میں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی حاصل کر رہے ہیں، ان سے سیکھ بھی رہے ہیں، ان سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں اور اس پورے آپریشنز کا حصہ بھی ہیں، لیکن جو کمانڈ ہے وہ اس وقت رشیا اور چائنا کے ہاتھ میں، اور وہ سارا اس کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے، بھیجنے کی ان کو وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کے سٹیکس بہت ہائی ہیں اور اس میں ایرر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایران کو ہر صورت میں پروٹیکٹ کرنا ہی کرنا ہے، ایران کو ہر صورت میں اسرائیل اور امریکہ کے حملے سے بچانا ہی بچانا ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے ہائیلی ٹرینڈ آفیشلز بھیجے ہیں۔ حالانکہ رشیا خود کس جنگ کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ نبردست ماں ہے، ان کی ٹیریٹری کے اندر فوج گھسی ہوئی ہے یوکرین اور نیٹو کی، تو ان کو تو وہاں پر ضرورت ہے، لیکن یہاں پر بھیجنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ بن چکا ہے۔ اور یہاں پر اہم چیز یہ ہے کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی ایرر نہیں ہو سکتا، ہر صورت میں جو اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہوگا اس کو ناکام بنانا ہی بنانا ہے، اس لیے وہ خود آ کر بیٹھ گئے۔ اگلی جو خبر ہے ناظرین وہ حزب اللہ کے حوالے سے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اسی درمیان ناظرین حزب اللہ یہ کر رہی ہے کہ اس نے حملے بہت زیادہ تیز کر دیے ہیں ریگارڈلیس آف دا نیگوسیشنز آؤٹ کم۔ ایک بیروت کا جواب اس نے دینا ہے، اس کے لیے اس نے عربوں کو مہلت دی ہوئی ہے اس ویک کی، اور ایران نے تہران کا جواب دینا ہے، اسماعیل ہانیہ کا جواب دینا ہے، اس کی مہلت الگ سے ملی ہوئی ہے اسی ویک کے اندر۔ لیکن حزب اللہ نے اسی درمیان کیا کیا ہے کہ اس نے باقی حملے جو ہیں وہ تیز کر دیے ہیں، اور یہ کمال کی اسٹریٹجی حزب اللہ کی جانب سے اپنائی گئی ہے۔ اس میں وہ یہ نہیں کر رہا کہ 300 میزائل فائر کر رہا ہے، وہ بہت پریسائز اٹیکس کر رہا ہے، وہ 5-10 ڈرونز بھیج رہا ہے۔ ایک تو اس نے اپنے حملے ڈیپ کر دیے ہیں اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور زیادہ پریسائز اٹیک کرنا شروع کر دیے ہیں، اور وہ 4-5 ڈرونز بھیج کر بھی ان کی بہت زیادہ کیجویلٹیز کر رہے ہیں، ان کے فوجیوں کی بھی۔ اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاپولیٹڈ ایریاز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ اس وقت رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ حزب اللہ ڈیلیبریٹلی یعنی جان بوجھ کر پاپولیٹڈ ایریاز کو یعنی سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنا رہا تھا، لیکن اب حزب اللہ نے وہ شروع کر دیا ہے۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیلی سیٹلرز کی جو کیجویلٹیز ہیں ان کے نمبرز بہت زیادہ اچانک سے بڑھنا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں۔ یہ میں رپورٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو ابھی ایک بار پھر حزب اللہ کی جانب سے نہاریہ میں اٹیک کیا گیا، ایک بار پھر اٹیک ہوا ہے۔ اسرائیلی میڈیا ایکسپلوژنز ہرڈ ان دا نہاریہ، پھر ڈیمیج ٹو دا بلڈنگز اینڈ وہیکلز آفٹر راکٹس فیل ان دا مڈل آف دا سیٹلمنٹ آف مرگلیوٹ ان دا نارتھ۔ راکٹس آ کر گر رہے ہیں اور نقصان ہو رہا ہے بلڈنگز جس میں سیٹلرز وغیرہ موجود ہیں۔ اسرائیلی میڈیا 5 drones in a difficult incident in the north where 3 were intercepted and 2 penetrated. What will happen when Hezbollah launches 50 or 100 drones? اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 5 ڈرونز آئے ہیں جن میں سے 3 ہم نے انٹرسیپٹ کیے اور 2 پینیٹریٹ کر گئے۔ اسرائیلی میڈیا اس کنسرن کا اور خوف کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ 5 ڈرون بھی ٹوٹل ہم سے انٹرسیپٹ نہیں ہو سکے۔ اندازہ کریں 5 ڈرون بھی انہوں نے ٹوٹل انٹرسیپٹ نہیں کیے، اس میں سے بھی 2 جو ہیں وہ پینیٹریٹ کر گئے۔ تو اسرائیلی میڈیا یہ سوال اٹھا رہا ہے اپنی آرمی سے کہ اگر 50 اور 100 ڈرون جب حزب اللہ فائر کرے گی تو ان کو کون آ کر روکے گا؟ تم سے تو 5 نہیں روکے جا رہے، تو 50 اور 100 with mix of rockets and missile جب وہ فائر ہوں گے تو ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ پھر اب یہ تازہ ترین رپورٹ دیکھیے، حزب اللہ اسرائیل conflict is gradually expanding۔ یہ اب ریگارڈلیس آف سیز فار ٹاکس ہو رہا ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا نکلتی ہے وہ دیکھا جائے گا، لیکن ادھر جنگ ایکسپینڈ ہو گئی ہے۔ It has expanded its attack in northern Israel, striking deeper into 18 kilometer, hitting military targets but also hitting new towns that not have been evacuated۔ کہ حزب اللہ نے لانگ رینج میں اپنے حملے بڑھا دیے اور ملٹری انسٹالیشنز کو اٹیک کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ اب ان پاپولیٹڈ ایریاز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان ٹاؤنز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس میں سے ابھی تک اسرائیلی سیٹلرز ایویکویٹ نہیں ہوئے تھے۔ So they are deliberately targeting civilians but are trying to create a bigger buffer zone along the border with Israel, putting more military pressure, trying to cause further displacement because all this adds pressure on Israeli government۔ حزب اللہ ایک بہت بڑا کام یہ کر رہی ہے جو کہ پہلے اسرائیل کیا کرتا تھا کہ وہ اسرائیل کی ٹیریٹری، اسرائیل کی جو آکوپائڈ ٹیریٹری ہے اس کے اندر ایک بفر زون بنا رہی ہے۔ یعنی اس وقت کیا ہے کہ اسرائیل
کو تقریباً 10 کلومیٹر جو ہے نا اسرائیلی ٹیریٹری وہ ایویکویٹ ہو چکی ہے. اس کی آرمی بھی اگر آگے فرنٹ لائن کے اوپر آتی ہے تو وہ بھی نشانہ بنتی ہے, اور ان کے سیٹلر جو ہے وہ ایویکویٹ ہو گئے ہیں, تو وہ 10 کلومیٹر کا ایریا خالی ہو گیا ہے. یہ والی جو بفر زون ہے یہ اصل میں اسرائیل بنایا کرتا تھا لیبنن کی ٹیریٹری کے اندر. اگر ہم ماضی میں جائیں جو جنگیں ہوئی تو اس میں اسرائیل 15 کلومیٹر ڈیپ ایریا لیبنن کا کنٹرول کرتا تھا, اور اس کو وہ نام دیتا تھا بفر زون کا. تو یہاں پر حزب اللہ ایک انبلیویبل اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہی ہے کہ اس نے ابھی تک فوج تو اندر داخل نہیں کی, لیکن اس نے ایئر اٹیک کے ذریعے, ایک کامیاب حکمت عملی کے ذریعے اسی طرح کے ایک بفر زون بنا دی ہے کہ اسرائیل پورا وہاں سے ایویکویٹ ہو چکا ہے, وہ ویران اور بیابان ہو چکا ہے, اور ان کی آرمی بھی اس طرح سے آپریٹ کرنا جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے. تو یہ خاص اسٹریٹجی ہے, اور اس میں اب پاپولیٹڈ ایریاز کو انہوں نے نشانہ بنانا جو ہے وہ تیز کر دیا ہے. تو یہ حزب اللہ کے حوالے سے خبریں ہیں. اگلی جو بڑی خبر ناظرین سامنے آ رہی ہے وہ غزہ کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے, جہاں سے بڑے سوفسٹیکیٹڈ آپریشنز حماس نے کیے ہیں اور بہت زیادہ نقصان ان کو یہاں پر بھی پہنچایا ہے. ایک تو خبر ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں آپریشنز ایکسپینڈ کر دیے ہیں. جی ہاں, غزہ میں آپریشن جو ہے وہ ایکسپینڈ کر دیے ہیں. یہ اس وقت الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے. غزہ اٹیکس ایکسپینڈڈ ایز بلنکن وارنز آف لاسٹ چانس ٹو ریچ سیز فائر. کہ جب بلنکن اسرائیل میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ لاسٹ چانس ہے, تو غزہ میں حملے جو ہے وہ بڑھا دیے گئے ہیں. ویسے میں اپنی ذاتی رائے اس حوالے سے بتاؤں تو میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. کوئی حربہ ایسا رہ نہیں گیا کہ انہوں نے استعمال نہ کیا ہو, کوئی ایسا بم رہ نہیں گیا جو انہوں نے گرایا نہ ہو, کوئی ایسی فورس رہ نہیں گئی جو اسرائیل کی آرمی نے, اسرائیل کی گراؤنڈ فورسز نے جا کر استعمال نہ کی ہو. ایک ایک علاقے میں وہ 4 بار 5 بار گھس چکے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی ایکسپینشن ہوئی ہے, کیونکہ لڑائی جو ہے وہ آلریڈی پیک لیول کے اوپر چل رہی ہے. یعنی اسرائیل تو آلریڈی تمام ریڈ لائنز کراس کر چکا ہے, وہ تو ہر ظلم وہاں پر ڈھا چکا ہے, تو اب کون سی ایکسپینشن اس نے کر لینی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک صرف ٹیکٹک ہے. وہ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں, مطلب انہوں نے پہلے کون سا اپنی کوئی ایسی رعایت دی ہوئی تھی فلسطینیوں کو جو اب وہ ختم کر رہے ہیں اور انہوں نے ایکسپینڈ کر دیا ہے, یا کوئی ایسا علاقہ رہ گیا تھا جہاں تک وہ نہیں پہنچے تھے اور اب وہ پہنچنا چاہ رہے ہیں اس لیے ایکسپینشن ہوئی ہے. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہ صرف ٹیکٹک ہے. ہاں, بمباری میں تیزی ضرور آئی ہوگی, لیکن جو گراؤنڈ فورسز کی وہ بات کر رہے ہیں وہ صرف مطلب اپنی ہیبت بتانا چاہ رہے ہیں, وگرنہ وہ گراؤنڈ کے اوپر اپنا پورا زور آلریڈی لگا رہے ہیں. آلریڈی ان کا پورا زور وہ اپنا حربے جو ہے استعمال کر رہے ہیں. اب یہیں پر حماس کے بڑے زبردست آپریشن ہوئے ہیں. ایک تو ناظرین 3 ٹینکس کو تباہ کیا گیا ہے, 3 مرکبہ ٹینکس کو, اور اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ بڑا کوئی ہارش انسیڈنٹ وہاں پر ہوا ہے ان کے ساتھ, اور بہت زیادہ اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں. القسام بریگیڈ وی ٹارگیٹڈ 3 مرکبہ ٹینکس ود الیاسین 105 شیل, نیمار آرمرڈ پرسونل کیریئر اینڈ D9 بلڈوزرز. یہ 3 مرکبہ ٹینکس, پرسونل کیریئر اور جو بلڈوزر ہے وہ تباہ کیا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا ڈیفیکلٹ سیکیورٹی انسیڈنٹ ان غازہ اسٹرپ ریزلٹڈ ان سیورل انجریز امنگ سولجرز ہو ور ٹرانسفرڈ وایا ملٹری ہیلی کاپٹرز ٹو ہاسپٹلز. ایک بہت سنگین سیکیورٹی انسیڈنٹ وہاں پر پیش آیا جس میں بہت زیادہ اسرائیلی فوجی نشانہ بنے ہیں, اور ان کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کئی ہاسپٹلز کے اندر ٹرانسفر کیا گیا ہے. 1 2 3 فوجی نہیں ہیں, یہ بہت بڑی تعداد میں ہیں جن کو کئی ایک ہاسپٹلز میں, یعنی ان کو صرف ایک ہاسپٹل میں بھی نہیں لے جایا جا سکا, کئی ہاسپٹل میں ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے. تو اس کے اوپر اسرائیل ماتم کر رہا ہے کہ وہاں سے لیبنان سے لے کر ویسٹ بینک سے لے کر غزہ تک ہر طرف تباہی, ہر طرف تابوت ہی تابوت ان کے اس وقت اٹھ رہے ہیں. اچھا, اسی درمیان آگے ناظرین چلتے ہیں. تو نتن یاہو کے حوالے سے خبر یہ ہے, نیگوسیشنز کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ بلنکن اور نتن یاہو کی میٹنگ ہوئی ہے, اور یہ 3 گھنٹے میٹنگ جاری رہی. بہت طویل یہ میٹنگ تھی, اور یہ اب ختم ہو چکی ہے. بلنکن جو ہے وہ اس وقت جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہے اس کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے, اور اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کرے گا اور بتائے گا کہ اس نے کیا باتیں کی ہیں اور کیا کرنے جا رہا ہے امریکہ. اچھا, ابھی تک اس ملاقات کا اعلامیہ تو سامنے نہیں آیا ہے, لیکن جو تھوڑی بہت چیزیں سامنے آ رہی ہیں میڈیا ذرائع سے وہ کچھ پازیٹیو نہیں ہیں. ایز ایکسپیکٹڈ, یہ آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, ہم بھی یہ بات کئی بار سینکڑوں مرتبہ دہرا چکے ہیں کہ سیز فائر یہاں پر نہیں ہے. اچھا, تو یہاں پر جو نتن یاہو سے ملاقات ہوئی اس میں کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے. مبہم سی چیزیں سامنے آئی ہیں, اور اس میں نتن یاہو کی وہی بات کہ جنگ جاری رکھیں گے, ہم کمپلیٹ وڈرال نہیں کریں گے, اگر حماس کمپلیٹ وڈرال کے بغیر راضی ہو جاتی ہے تو پھر ہم ایک عارضی جنگ بندی کر لیتے ہیں. تو وہ وہیں پر بات ہے,
جہاں پر پچھلے 10.5 مہینوں سے چلی آ رہی ہے. تو سمجھ لیں کہ کوئی پروگریس نہیں ہے اور کوئی جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہونے جا رہے ہیں, کوئی یہاں پر کامیابی نہیں ملنے جا رہی ہے. اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے یہ اب مزید کوئی یہاں پر پلان کریں گے کہ جو ہم نیگوسیشنز کو 10 دن مزید جاری رکھیں گے, اگلے ہفتے تک بھی یہ ڈالنے کی, شاید ابھی میں صرف اپنی ایک ذاتی رائے دینا چاہ رہا ہوں, کوئی اس کو کنفرم میں نہیں کر رہا, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایٹ دی اینڈ پھر یہی کہیں گے کہ ہمیں اور ٹائم چاہیے. لیکن میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ اور ٹائم نہیں ملنے والا ہے, یہی ویک ہے. اور بلنکن کو اس کا اچھے سے پتا ہے, اس نے کہا ہے, خود کہا ہے کہ یہ ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہے اور لاسٹ اپرچونٹی ہے, تو یہاں سے آگے ایکسیڈ وہ نہیں کر سکتے ہیں. حزب اللہ کی انٹینشنز آپ نے دیکھ لی ہیں, تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور عربوں نے خود ایران کو کہا تھا کہ یہ آخری موقع ہے. اسی درمیان اسرائیلی آرمی چیف کی میٹنگ ہوئی ہے نیتن یاہو کے ساتھ, اور آرمی چیف نے جو نیتن یاہو کو کہا ہے کہ ہمیں یہ اس ڈیل کو ہر صورت میں لے لینا چاہیے, اس ڈیل کے اوپر ہر صورت میں سائن کر دینے چاہیے, اور یہ جو ہم بلا وجہ کی بنا رہے ہیں نا کہ کمپلیٹ وڈرال نہیں ہوگا, فیلاڈیلفیا ایکسس سے نہیں نکلیں گے, یہ سب جو ہے نا چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں ہمارے لیے بہتر چیز یہ ہے کہ ہم سیز فائر کر لیں, وگرنہ بہت نقصان ہوگا. یہ دیکھیے اسرائیلی میڈیا پلیٹ فارم اباؤٹ ہلیوی ان اے سیشن ود نیتنیاہو, آئی سجیسٹ دیٹ وی ناٹ میک دا فیلاڈیلفیا ایکسس این obstacle ٹو ریلیز آف 30 prisoners ان دا فرسٹ اسٹیج. ہمیں فیلاڈیلفیا ایکسس کو ایک obstacle نہیں بنانی چاہیے سیز فائر کے لیے, بلکہ ہمیں اس کو سائن کر لینا چاہیے. تو اس کا آرمی چیف اس کو یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ جنگ نہ بڑھاؤ. ٹھیک ہے, حماس کا ناظرین سٹیٹمنٹ یہ سامنے آیا ہے. حماس نے کہا ہے کہ جو پرپوزل ان کو دیا گیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پرماننٹ سیز فائر نہیں ہوگا, بلکہ پہلا فیز مکمل ہونے کے بعد اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ سے جنگ شروع کر سکے گا. ٹھیک ہے, یہ اس میں لکھا ہوا ہے. تو حماس نے کہا ہے کہ بھئی یہ تو وہی پرانی باتیں, یہ ہم ایگری نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ بلنکن کی اور سعودی وزیر خارجہ کی آپس میں بات بھی ہوئی ہے, تو اس طرح کی کالز وغیرہ بھی چل رہی ہیں. لیکن جو اس وقت ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں نا, وہ یہی نظر آ رہا ہے جیسا ہم پہلے بھی پریڈکٹ کرتے آئے ہیں کہ ہمیں تو کوئی سیز فائر کے اچھے مثبت نتائج نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہم دعا گو ضرور ہیں, پہلے دن سے دعا گو ہیں, لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا نیتن یاہو کی انٹینشنز. اور جب ہم سارے زمینی حقائق دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے غزہ میں اتنا کچھ کر دیا, تو اب وہ کیوں رکیں گے؟ اب وہ اپنا غزہ کو بھی مکمل ختم کرنا چاہیں گے, حزب اللہ کو بھی ختم کرنا چاہیں گے, وہ اسی جنگ میں ایران کو بھی ختم کرنا چاہیں گے, تو وہ ایک بڑی جنگ چھیڑیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے. باقی دیکھتے ہیں, یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.